बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने कुछ अहम ख़बरें रखना चाहता हूं, जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी और उसमें जो कुछ होता रहा उसके बारे में तफसीलन बातचीत करेंगे। और फिर उसके बाद जो है दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको आवाम के ऊपर जो बिजली का पंप गिराया जा रहा है और अफसरान की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही और इलेक्शन तरमीम के लिए जो बातचीत हुई है या जो मसूदा पेश किया गया है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो फहाशी कराई गई या जो लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया या वहाँ पे जो है मंशियात का धंधा किया गया, तो मैंने वाइस चांसलर साहब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसको भी सुना, मुख्तलिफ लोगों के तअस्सुरात भी सुने। तो जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया मैं वो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कल वाइस जो है यहाँ का यूनिवर्सिटी का चांसलर, उसने बातचीत की कि इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं और जो सिक्योरिटी अफसर है वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह करे कि बहुत अच्छे इंसान हों, लेकिन जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, इतना कुछ हुआ, अच्छी बात है कि चाहे इसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व हुई या तारिक बशीर चीमा साहब इन्वॉल्व हुए, जो कुछ भी हुआ, तो ये मंजर आम पे आने से बहावलपुर और पूरे पाकिस्तान के बच्चियों और बच्चों के मुस्तकबिल का मामला था। अच्छा हुआ ये चीज़ ओपन हुई, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा, बुराई होती है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी पहले बात आपको ये भी बता दूं कि अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ज़मीन में जितनी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ पियो और शैतानी राह पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। रिस्क लगा हुआ है, आप वाइस चांसलर से लेकर एक गरीब बंदे तक इस यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता था, नौकरियां कर रहे थे और बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। जब वाइस चांसलर साहब जो भी कुछ भी कहें, लेकिन वो बरी अल्ज़िमा नहीं हो सकते, वो इस इदारे के सरबराह थे। उनको चाहिए था कि उनकी नाक के नीचे ये काम होता रहा और उनको कानून खबर ना हुई, तो इसका मतलब है कि उन्हें अपने मोतमेद ख़ास जो उसके लोग थे उसका एतमाद या उनकी हमायत उन्हें हासिल नहीं थी। वरना क्या ज़रूरत कि एक सिक्योरिटी इंचार्ज हो या सिक्योरिटी का जो है चीफ ऑफिसर हो और उस मंशियात स्मगलिंग कर रहा हो या वीडियो बना रहा हो और प्रिंसिपल के नीचे एक ख़जानची 2 नंबरियां कर रहा हो और वाइस चांसलर को पता ना चले, ये बड़े अफसोस की बात है। ये बरी अल्ज़िमा अपने आप को नहीं कर सकते, हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छी बात है तारिक बशीर चीमा ने अपने बच्चे को माल देखा, पुलिस को इतला की कि इसकी खोज लगाएं और वीडियो जो है वो डिलीट कराएं। लेकिन यहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने बच्चे को पुलिस के हवाले करें, मुकम्मल तौर पर तहकीकात हों। और जो DSP के फार्म हाउस की बात आ रही है, उस DSP फार्म का जो DSP साहब है उसका बयान भी मंजर आम पर नहीं आया। उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को पेश करें और तमाम हक़ाइक़ से जो है पुलिस और बच्चों के वालिदैन को इस हकीकत से आगाह करें और वो अगर सच्चे हैं तो वो अदालत में जो है हर्जाने का केस दायर करें। इसी तरीके से तारिक बशीर चीमा का बेटा अगर यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व नहीं है तो उन्हें भी चाहिए कि वो अदालत से रजू करें और अपने बच्चे के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को जो है वो गलत साबित करें और यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ होता रहा है उसका वाइस चांसलर
نے بھی ابھی تک کوئی حل نہیں نکالا۔ اب دیکھیں ابو بکر ہے یا چیف سیکورٹی آفیسر ہے، 7 سال سے وہ رہ رہا ہے، اور 6 ویڈیو یا جنسی ویڈیو یا اس کے جو مخصوص آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے سول کپڑوں میں ڈیوٹی دے رہے تھے اور وہ کلاسیں بھی اٹینڈ کرتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ ہر طرح کی سیکورٹی کر رہے تھے۔ اچھی بات ہے، سیکورٹی کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک بچی یا بچہ آپس میں گپ لگا رہے ہیں تو بجائے اس کی آپ ویڈیو بنائیں، اس کو بلیک میل کریں تو ان کی کمپلین ہو اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور بات پہ ڈسکس کر رہے ہوں اور آپ اس کو غلط رنگ دے کر یہ کام کریں۔ تو اس طرح کی دوسرے نمبر پہ جو سیکورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ چیف سیکورٹی آفیسر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ نگرانی کرے، لیکن آئی ٹی کا ایک افسر مقرر ہونا چاہیے جو تمام چیزیں، چیف سیکورٹی آفیسر نے بھی کوئی چیز دیکھنی ہے تو وہ وائس چانسلر کے تھرو اس کو دیکھ سکتا ہے، اور جو غلط ویڈیو بنتی ہیں یا اس میں آتی ہیں تو ان کو الگ ایک فولڈر میں سیو کیا جائے، اور وہ جو بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں یا ایکسیڈنٹ ہیں ان سب کو ایک محفوظ جگہ پہ کر لیا جاتا، تاکہ آج اگر وہ بچے کمپلین کرتے تو وہ سامنے آ جاتے کہ یہ طریق کو انہوں نے غلط کام کیا اور اس کی ویڈیو موجود ہے۔ لیکن ان ویڈیو کو جواز بنا کر انہیں بلیک میل کرنا نہ صرف انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، اس یونیورسٹی کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ ہمارے تمام جنوبی پنجاب بلکہ پاکستان کے بچے اور بچیوں کو بلیک میل کر کے نشہ پر لگانا یا ان کا جنسی استحصال کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ اس کا تدارک ہونا چاہیے اور ہائی لیول کی کمیٹی کو بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا سیکورٹی آفیسر کے متعلق کہ وہ چیف سیکورٹی آفیسر ہیں، ان کے نیچے 700 ملازمین کام کرتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ بچیوں کو اپنا باپ سمجھتے، وہ تمام یونیورسٹی جو ذیلی ادارے اس کے انڈر کمانڈ کام کر رہے ہیں وہاں پہ چکر لگاتے، وہاں کے جو سپروائزر ہیں یا سیکنڈ انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں چیف سیکورٹی آفیسر، کوئی صفدر میجر ہوگا، کوئی حوالدار ہوگا، کوئی سپاہی ہوگا، کوئی سویلین ہوں گے، کوئی فوجی ہوں گے، تو ان سب کے ساتھ وہ جا کے اچھے تعاون سے، اچھے اخلاق سے، اچھی بات چیت کر کے ان سے بات چیت کرتے، ان سے پوچھتے مسئلے مسائل، وہ نشاندہی کرتے کہ اس یونیورسٹی کے اندر یا کسی ذیلی ادارے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، تو اس کا بجائے اس کو بلیک میلنگ کرنے کے اس کا تدارک کرتے۔ 3 چیزیں سیکورٹی میں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے انسانوں کی یا بندوں کی چیکنگ کر کے اندر بھیجنا، اس کا ریکارڈ رکھنا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، طلباء کون آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، خصوصاً جو ہاسٹل کے اندر، اور جن کا تعلق نہیں ہے وہ کون سے افراد آ رہے ہیں جو اس یونیورسٹی کے اندر فلاں فلاں کو ملنے آ رہے ہیں، اس کا ہوتا ہے۔ پھر گاڑیوں کا ہوتا ہے، گاڑیاں کسی بھی گیٹ سے جہاں سے گزرتی ہیں ان کی پراپر چیکنگ کی جائے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹی کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جائے اور ان کے اوپر جو ہے نظر رکھی جائے کہ لڑکیوں کے ہاسٹل میں لڑکے کیوں جا رہے ہیں، کنٹین بنی ہوئی ہے وہاں پہ وہ آئیں بیٹھیں، کسی کا رشتہ دار ہے تو اس کا ریکارڈ رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ کسی کے موبائل کا ڈاٹا رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے بات کرنی ہے تو ان کے ہاسٹل میں آپ جو ہے وہ PTCL نمبر لگا دیں، اور گیٹ کے اوپر بھی PTCL نمبر ہو، یا پوری جو وہ جگہ بنتی ہے ایک یونیورسٹی کا ایریا بنتا ہے اس کے اندر آپ انٹرکام کا سسٹم لگائیں، جس نے بات کرنی ہے آپ انٹرکام اٹھائیں، اس بچی کو انٹرکام پہ بلائیں، اس کو بتائیں کہ یہ تمہارا بندہ آیا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، یا تمہارا جاننے والا ہے، گاؤں کا ہے، اس مقصد کے لیے آیا ہے اور یہ آپ کو ملنا چاہتا ہے یا بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی بات کرا دیں، اور اس کا ریکارڈ پراپر رجسٹر میں ہونا چاہیے، اور گیٹ کے اوپر جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ یہ کب آئے ہیں اور کب گئے ہیں۔ تو یہ جب آپ ریکارڈ رکھیں گے تو میرے خیال میں
کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی، نہ یونیورسٹی سے اندر نہ یونیورسٹی سے باہر۔ اب دوسری بات آ رہی تھی کہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی جو ایک میڈم ہے ہاسٹل کی، وہ بچیوں کو جو ہے بیمار کرتی ہے، ایمبولینس میں ڈالتی ہے، تو جو آپ نے MTO لگایا ہوا ہے اس کا یہی کام بنتا ہے کہ وہ ایمبولینس بھیجتا ہے، تو وہ خود جائے تحقیقات کرے کہ کس لیے جا رہی ہے بچی، اور بچی گئی ہے کیا وہ ہسپتال میں گئی ہے، واپس آئی ہے، تو اس کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی اتنا قصوروار ہے جو ایمبولینس کو لے کے اگر کسی فارم پہ جاتا رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ جاتا رہا ہے۔ ان سب کی چھان بین کی جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ جتنے سپروائزر ہیں یا سیکورٹی دینے والے جوان ہیں، ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا آفیسر کرپٹ ہے اور اس ادارے کے اندر وہ بچیوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے تو آپ کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا، آپ اس کی نشاندہی اپنے ذرائع سے کسی اور کے نالج میں بھی لا سکتے تھے۔ آپ کسی افسر کو بھی درخواست لکھ سکتے تھے خفیہ طور پہ، لیٹر باکس لگے ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر جو وائس پرنسپل ہے اس کو بھیجی جا سکتی تھی۔ ضروری نہیں ہے آپ ہی اتنے مجرم ہیں جتنا وہ ایک میجر ریٹائر مجرم ہے۔ آپ کو برے کام کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی، اور اگر کسی نے نہیں سنی تو آپ اس کے اوپر جو ذرائع ہیں اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ فوج کے اندر دیکھیں 800 بندوں کی ایک یونٹ ہوتی ہے، اس کے اندر CO صاحب اور بہت سارے افسران اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب 3 بجے دفتر بند ہو جاتا ہے اور وہ گھر چلے جاتے ہیں، اگلے دن 8 بجے آتے ہیں، تو ایک صوبیدار میجر بابا جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کے نیچے صرف 5 سے 6 RP کے جوان ہوتے ہیں، اور RP حوالدار ہوتا ہے، حوالدار میجر ہوتے ہیں، صوبیدار ہوتے ہیں، JC ہوتے ہیں، اور 800 نفری کی جو ہے خبر ہے وہ ایک RP حوالدار اور 5 سے 6 جوان اس تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ساری ذمہ داری سنبھالے ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا، اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو اسی وقت اس بٹالین کے CO تک پہنچا دی جاتی ہے، ایڈجوٹنٹ تک پہنچا دی جاتی ہے، 2SC تک پہنچا دی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، اور فوری طور پہ اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ مسئلہ سنگین ہو تو مجرم کو پکڑ کے کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اگلے دن ہی اس کی چارج شیٹ تیار ہو جاتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر یہ کچھ ہوتا رہا، اور بجائے وہ سیکورٹی چیف آفیسر ایکشن لیتا یا ایکشن پہ عمل کراتا، وائس چانسلر کو یہ ساری چیزیں بھیجی جاتی، بلکہ عمل کرانے کی بجائے وہ اگر بچیوں کو بلیک میل کرتا رہا ہے اور وہ ان کو ٹریپ کر کے فارم ہاؤس پہ بھجواتا رہا ہے، اور خود بھی عیاشی کرتا رہا ہے، اور منشیات کا استعمال کرتا رہا ہے، یا بچوں کو منشیات پہ لگاتا رہا ہے، لوگوں کو نمبر دلوانے کے لیے بلیک میل کرتا رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں اس کے لیے نہیں بلکہ جتنے ہمارے پاکستان کے ریٹائر فوجی ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک جو ہے دھبا بنا ہے کہ ہم سب کی ناک کٹوا دی ہے کہ جی ایک آرمی کا جو ہے کل کو کون توقع رکھے گا کہ آرمی کا جوان یا آرمی کا JCO یا آرمی کا آفیسر ایسے کاموں میں انوالو ہے۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس چیز کی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کو بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور اگر یہ واقعی حقیقت ہے، جو اللہ کرے نہ ہو، اگر حقیقت ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پوری کارروائی کرنی چاہیے، اور نہ صرف سویلین بلکہ فوج کو بھی اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو بچیاں متاثر ہوئی ہیں، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، عزت ان کی لوٹنی تھی لوٹ کے، اب وہ کھلے دل سے اپنے والدین کو اعتماد میں لیں اور اس کے لیے ڈھال بنے۔ 1 2 4 جب سامنے آئیں گی وہ بات کریں گی تو ان کا ایک طرح کا جو کچھ معیار گرنا تھا وہ گر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ہونے والے تمام حالات سے آگاہی ہوگی۔ میڈیا تو غیر ملکی بھی اٹھا رہا ہے، تو ان بچیوں کو چاہیے، ان بچوں کو چاہیے
جو منشیات کے عادی ہوئے ہیں یا جنہوں نے منشیات خریدی ہے وہ والنٹیئر طور پہ سامنے آئیں اور اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور جو انوالو ہیں، جو لوگ عزت لوٹ چکے ہیں، ان کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور جو بچیوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں ان کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ بچی کی عزت لوٹنے والے، بچی تو معصوم ہے، اس نے نمبر لینے تھے یا کوئی اور تھا، اس کو بلیک میل کیا گیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے جن لوگوں نے اس کو یوز کیا، جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا، ان کو پراپر عدلیہ کا کام اور پولیس کا کام ہے کہ سزائیں دلوائے، تاکہ آئندہ اس یونیورسٹی کے اندر ہم سب اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج سکیں، اور وہ تعلیم حاصل کر کے اس ملک میں اپنا نام روشن کر سکیں۔ تو میری ارباب اختیار سے بھی، طارق بشیر چیمہ صاحب سے بھی، اور وائس چانسلر صاحب سے بھی، اور پولیس اور انتظامیہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کو یہاں پر نہ چھوڑا جائے۔ اگر کسی کا بیٹا انوالو ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، وہ بھی کسی کی ٹرپنگ میں آ گیا، تو وہ حقائق اپنے والد کو بتائے، اور والد جو ہے وہ ساری چیزیں پولیس کو بتائے، اور جو اس کے اندر کام کرتے رہے وہ ساروں کو ننگا کیا جائے، تاکہ اس ملک سے اس لعنت کو ختم کیا جائے۔ اور جتنے سیکورٹی پر مامور لوگ، جن تک یہ بات پہنچی، جو ذمہ دار لوگ تھے کہ یہ نشہ بھی چل رہا ہے اور یہاں پہ عزتیں بھی نیلام ہو رہی ہیں، ان سب کی چھانٹی کی جائے اور ان کو بھی نوکری سے ہٹایا جائے، اور بہترین عزت دار لوگ، معزز لوگ اور سلجھے ہوئے لوگ اور خدا کا خوف رکھنے والے لوگ جو ان بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھیں اور سیکورٹی کو اپنی ایک فرائض سمجھیں، ان لوگوں کو دوبارہ سیکورٹی پر تعینات کیا جائے، تاکہ اس یونیورسٹی کا نظام بھی سیدھا ہو اور اس کے اندر اساتذہ اپنا آسانی سے سیف سمجھ کے اپنی ٹیچنگ کا کام رکھ سکیں، اور بلیک میل جتنے لوگ ہیں ان کو سیکورٹی والے چیدہ نکال کر نوکریوں سے برخاست کرائیں، تاکہ بہترین سیکورٹی، بہترین پرنسپل، پروفیسر پڑھانے والے اور بہترین انتظامیہ کا انتخاب کیا جائے، تاکہ آئندہ یہ 100 سال سے زیادہ یونیورسٹی کو قائم ہو گئے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ 2-4 سال رہتے ہیں، تقریباً 80-85 سال سے اوپر اس کا عرصہ ہو گیا، تو اس کو نام کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے اس ادارے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو، گورنر پنجاب کو اور انتظامیہ کو کوئی ایک لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا، اور اس یونٹ کی ساکھ کو بحال کرنا ہوگا، ماں باپ کی ساکھ کو بحال کرنا ہوگا، تاکہ وہ دھڑلے سے بغیر کسی خوف و خطر اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھجوا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، میری ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کریں۔ انشاءاللہ بری باتیں نہیں ہوں گی، اچھی باتیں ہوں گی۔ یہ ملک ہمارا ہے، بہاولپور ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل اسی کے ساتھ وابستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ گھبرائیے نہیں، اس میں ہر بندہ اپنا تعاون پیش کرے، والنٹیئر طور پہ جو متاثرین ہوئے ہیں ان کو والنٹیئر طور پر پیش ہونا چاہیے، اور اگر یہ کام چلتا رہا ہے تو وہ سب چہرے، چاہے وہ سیکورٹی میں ہیں، ٹرانسپورٹ میں ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، پروفیسر میں ہیں، سب کو ننگا کرنا چاہیے، اور چاہے اس کے اندر کوئی سیاستدان بھی ہیں تو سب کو ننگا کرنا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس یونیورسٹی کا نام روشن ہو سکے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، ہماری پاک فوج زندہ باد۔